बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुम्मा और इसकी ये चंद घड़ियाँ बाकी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिन के बरक़ात हम सबको नसीब फ़रमाए। हम में से जो भी कोई बीमार हैं, परेशान हाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बीमारियों परेशानियों का इज़ाला फ़रमाए और रब ताला हमें ये बाकी रमज़ानुल मुबारक के जो दिन हैं उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, ये रब ताला का बड़ा करम और उसका फ़ज़ल है कि उसने हमें ज़िंदगी के अंदर ये माह रमज़ानुल मुबारक नसीब फ़रमाया। और ये जो आखिरी जुम्मा है रमज़ानुल मुबारक का, ये भी यकीनन दीगर जुम्मों की तरह इसकी भी एक अपनी फ़जीलत और अहमियत है। और कोई ख़ास उसकी मख़सूस इबादत इसके हवाले से कुछ लोग ज़िक्र किया करते हैं, वो उस तरह से तो नहीं होती, लेकिन बंदा इसलिए ज़्यादा एहतमाम ज़रूर करता है कि चूँकि ये आखिरी जुम्मा है रमज़ानुल मुबारक का, और इसके बाद फिर रमज़ानुल मुबारक के अलावा के जो बाकी दिन हैं उन दिनों के अंदर भी जो जुम्मा होता है उसकी भी फ़जीलत है, वो तमाम दिनों में से अफजल तरीन दिन होता है। लेकिन ज़ाहिर है रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो उसकी एक एक घड़ी है उसके अंदर जो इबादत हैं, उसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम है, वो ज़ाहिर है कि दूसरे दिनों के अंदर वैसी सूरत हाल नहीं होती। तो जो घड़ियाँ मुयस्सर हों इंसान को, इंसान उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर तौबा व इस्तिग़फ़ार करे और उसकी जानिब रुजू करता रहे और उससे ये दुआ करता रहे कि जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर जैसी कैसी इबादत की तौफ़ीक़ हासिल हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल व मंजूर फ़रमाए। और उसके साथ साथ इंसान ज़रा ये सोचे, क्योंकि ये वो वक़्त है कि अब जब ये रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम के करीब हम आ पहुँचे हैं, तो ये ज़रूर इंसान सोचे। एक तो ये है कि बाकी की जो हमारे पास एक दो ताक रातें हैं, इंसान उन उस ताक रात से भी फ़ायदा उठाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर ये कोशिश में लगा रहे। क्योंकि आम तौर पे ये होता है कि जब जैसे हम बिल्कुल करीब पहुँचते हैं तो होना तो ये चाहिए कि जो चंद दिन बाकी रह गए इंसान भरपूर तरीके से, यानी पीछे को कमी कोताही रह गई हो तो उसको भी पूरा करने की कोशिश करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि फिर वो जैसे जैसे ये आखिरी दिन आगे करीब आते हैं तो हमारी समटाइम तवज्जो वो ईद की तैयारियों की तरफ इस कदर चली जाती है कि ये जो रमज़ानुल मुबारक के इन आखिरी दिनों की बरक़ात जो बहुत ज़्यादा हैं, उनसे तवज्जो हट कर हम उस दूसरी जानब जाते हैं और अपने लिए नुकसान कर बैठते हैं। कि जब वो वक़्त करीब आता है कि जब मज़ीद इनाम हासिल करने का वक़्त आ जाता है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इकराम इनाम मिलने का वक़्त करीब आ जाता है, तो फिर इंसान मज़ीद गफलत का शिकार होकर वो रब ताला की उन नेमतों से महरूम होता चला जाता है। तो इस जानिब इंशाअल्लाह ज़रूर अपने साथ तवज्जो करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब के लिए भी आसानियाँ फ़रमाए और हमें भी अल्लाह करीम इसी चीज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुछ चीज़ें एज़ रिमाइंडर उनका मैं साथ ज़िक्र करता चला जाऊँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें ख़ास तौर पे फ़रमाया कि अगर किसी को रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब हो, यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर आप तशरीफ़ ले जाते हैं और जब आप अपने मिंबर पे कदम रखते हैं तो एक सीढ़ी पे आपने कदम रखा तो आपने आमीन कहा, दूसरी पे रखा तो आमीन फरमाया, तीसरी पे रखा तो फिर आमीन फरमाया। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा था, आज हमने आपको वो काम करते देखा जो पहले आप नहीं फरमाया करते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं यहाँ पे मौजूद हुआ, जब मैंने पहली उस पर रखा तो जिब्रील ने एक दुआ की, मैंने उस पर आमीन कही, फिर दूसरी पे भी उन्होंने एक दुआ की, मैंने उस पर आमीन कही, और फिर तीसरी पे भी एक दुआ की और मैंने उस पर आमीन कही। और वो क्या दुआ थी, उनमें से एक वो ये कि जिसको वालिदैन मिले
اور اس کے ساتھ بڑھاپے کے اندر ان کی خدمت کا اسے موقع ملے، مگر وہ ان کی خدمت سے محروم رہ کر وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو گیا، کہ جو والدین کو پائے اور پھر بھی اپنی بخشش کا اہتمام نہ کر سکے، وہ رب تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ جو شخص روزہ پائے، رمضان کا مہینہ پائے، اور اس کے اندر عبادات کر کے اللہ رب العزت کے حضور کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کر کے اپنی بخش و مغفرت کا اہتمام نہ کر سکے، وہ بھی رب کی رحمت سے محروم ہوا، تو اس پہ بھی میں نے آمین کہا۔ تو اب یہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جب دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت اتنے جوبن پہ ہے کہ ہر رات 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے رہائی حاصل ہو رہی ہے، جب اس قدر اس کی رحمت جوبن پہ ہے کہ ایک ایک نفل فرض کے برابر اور ایک ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو چکا ہے، جب اس کی رحمت اتنے جوبن پہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جا چکے ہیں، پھر بھی انسان کیوں اس کی رحمت سے محروم رہ سکتا ہے، پھر بھی کیوں اس کی بخشش نہیں ہو سکتی؟ تو کچھ وہ چیزیں جو خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ذکر کی، ان میں سے کچھ کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز تو فرمایا کہ مدمن، وہ شخص کے جو مدمن الخمر ہے، یعنی شراب نوشی کا عادی ہے، اور وہ توبہ و استغفار نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے حضور معافی نہیں مانگتا، اسی طرح سے وہ شراب نوشی کے اندر لگا رہتا ہے، تو اس شخص کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس شخص کی توبہ اگر وہ توبہ صدق دل سے کر لے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، لیکن اگر وہ شراب نوشی کرتا رہے اور اسے ترک نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس گناہ پہ شرمساری کا اظہار نہ کرے، تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور رمضان المبارک کے ان آخری دنوں کے اندر بھی، ان طاق راتوں کے اندر بھی، ان دیگر ایام مبارکہ کے اندر بھی، کہ جب رب تعالیٰ کی رحمت اپنے عروج پہ ہوتی ہے، تب بھی اس کی بخش و مغفرت نہیں ہو رہی ہوتی۔ جو مدمن الخمر ہے، جو شراب نوشی کرتا رہتا ہے اور اس کے اندر توبہ و استغفار نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت سے انسان خدا نخواستہ اگر اس لت کے اندر پڑا ہو تو اس کے حضور یہ دعا کی جائے اور کوشش بھی کی جائے کہ جب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حلال چیزوں سے بھی انسان کو رکنے کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر اس حرام چیز سے کہ جس کی حرمت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بھی کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف رہنمائی فرمائی، تو اس سے انسان کو ضرور بچتے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا اگلی چیز یہ کہ اور کون سا شخص ہے کہ جو اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے؟ فرمایا عاق لوالدی، وہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ والدین اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہیں، بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر کیا نا، وَمَا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق، وہ والد ہو اس کے حقوق کو الگ سے بیان کیا، والدہ کے حقوق کو الگ سے بیان کیا۔ والد کے بارے ارشاد فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ اگر والد ناراض ہے اور انسان وہ ان کی گستاخی یا بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہے اور دل آزاری کا سبب بن رہا ہے اپنے والد کے لیے، تو فرمایا کہ اس پہ اس کا رب بھی ناراض رہتا ہے۔ اسی طرح سے والدہ کے حوالے سے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھا گیا کہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو فرمایا امک، تمہاری ماں تمہارے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم دنیا بھر کے اندر حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، باہر جب نکلتے ہیں کہیں پر کسی سے ملنا ہو، کسی مجلس میں جانا ہو، کام پہ ہوں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مسکرا کے باتیں کرتے ہیں، اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو کی کوشش کرتے ہیں، مگر گھر کے اندر والدین کے ساتھ بے رخی اور ایسا برتاؤ کہ جیسے اگر کچھ لمحے ان کے پاس بیٹھنے مل بھی جائیں تو گویا ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو وقت دے کر ہم ان پہ کوئی بہت بڑی مہربانی کر رہے ہیں۔ اس طرح کا برتاؤ ہوتا ہے، اس طرح کا رویہ ہوتا ہے،
اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت کے اندر آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، مگر اس کے باوجود آپ اپنے بارے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوں اور میری والدہ حیات ہوتی اور وہ مجھے پکارتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آئیے، تو میں اسے ترک کر کے اپنی والدہ کی بات کو سننے کے لیے چلا جاتا۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عملی طور کے اوپر بھی آپ کی جو رضائی والدہ تھیں، جب وہ آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے انہیں دیکھ کر آپ نے اپنی مبارک چادر زمین پہ بچھا دی اور انہیں عرض کیا کہ آپ اس پہ تشریف فرماؤ۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور کے اوپر بھی اس محبت اور ادب کا اظہار کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی یہ تعلیم و تلقین فرماتے رہے کہ اپنی والدہ کی خدمت کرو اور اپنے والد کا ادب و احترام کرو۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ فقط عبادات کے ذریعے اسے قرب حاصل ہونا ہے، فقط اذکار کے ذریعے اسے قرب حاصل ہونا ہے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بسا اوقات والدین کی خدمت پر اللہ رب العزت اس قدر خوشی کا اظہار فرما دیتا ہے اور اس قدر کرم کر دیتا ہے کہ جو عبادات کے اندر تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو بھی اللہ رب العزت اسے معاف فرما کر والدین کی خدمت کی برکت سے اس کے لیے بخش و مغفرت کا اہتمام فرما دیا کرتا ہے، اور اس کمی کوتاہی کو اللہ رب العزت اس والدین کی خدمت کی وجہ سے پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو جہاں پر والدین کی خدمت کا انعام ہے، اکرام ہے، وہیں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر والدین ناراض ہوں، اور خاص طور پر اس ماہ رمضان المبارک میں بھی انسان کوشش نہ کرے اور ان سے اپنے معاملات کو درست نہ کرے، تو فرمایا کہ یہ بابرکت دن بابرکت راتیں بھی گزر جاتی ہیں اور انسان کی بخش و مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں والدین کے بھی ادب و احترام کرنے، اور اگر کہیں پہ ناراضی ناچاکی ہے، وہ آپ کے والدین ہیں، بزرگ ہیں، ان سے سم ٹائم ہو سکتا ہے انہی کی کوئی غلطی ہو گئی ہو، وہ بھی انسان ہے، ان سے بھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، مگر انسان اس قدر وہ فرعونیت کا شکار نہ ہو کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی معافی نہ مانگ سکے، اور ان کے پاس بھی بیٹھ کر اپنی جو بھی غلطی کوتاہی ہے یا ان کی طرف سے بھی اگر کچھ ہو گیا تو اس کو سالو کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ بسا اوقات انسان مال و دولت کی محبت میں یا بہن بھائی آپس کی ناراضگیوں ناچاکیوں کے اندر والدین سے بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی بھی خدمت یا ان کا ادب و احترام اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز وہ انسان کے لیے محرومی کا سبب بنتی ہے، اگرچہ وہ ساتھ دوسری طرف عبادات کر رہا ہو، ذکر و فکر کر رہا ہو، مگر ادھر حقوق العباد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندے معاف نہ کر دے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہیے۔ اگلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے مشاحن، کہ جس کے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ ہو، نفرت ہو، بغض ہو، اور اس بندے کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ یہ جو کینہ ہے، نفرت یا بغض ہے، یہ انسان کے دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ بسا اوقات ہو سکتا ہے انسان کسی سے بڑے اچھے طریقے سے مل رہا ہو اور اس کے سامنے اس کی تعریف کر رہا ہو، اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ پیش آ رہا ہو، لیکن دل کے اندر اس کے لیے کینہ موجود ہو، تو یہ دل میں کینہ رکھنا کسی کے لیے یہ رب تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ کس قدر ناپسند ہے کہ فرمایا کہ وہ شخص کہ جو اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی اور اس کی ان راتوں کے اندر کہ جب اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل بڑے جوبن پہ ہوتا ہے اور وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرما رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اس شخص کی توبہ اور اس شخص کی معافی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیتا ہے، اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی بھی معافی فرما دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ رب العزت وہ جب انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے اپنی بخشش و مغفرت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے کیوں عذاب دینا ہے؟ جب میرا بندہ میری طرف لوٹتا ہے، میری طرف رجوع کرتا ہے، تو میں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، تو پھر اللہ رب العزت انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے کہ اگر وہ استغفار کرنے والے ہیں، بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے انسان بندہ مومن خاص طور پر یہ کوشش کرے کہ اگر دل کے اندر کسی کے لیے کینہ کے یا بغض کے جذبات و احساسات ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہوتا ہے
کہ بسا اوقات انسان پھر اگلے بندے سے حسد کی وجہ سے یا پھر کسی معاملے کے اندر ناراضی ہو جانے کی وجہ سے پھر اس کا نقصان سوچنے کے اندر لگ جاتا ہے کہ میں کوئی ایسا کروں کہ اس کو کسی طرح سے نقصان پہنچاؤں، اس کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کروں، اس کے کام کاج کے معاملات کے اندر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کروں، یا کسی بھی حوالے سے جو انسان وہ اس طرح کا بغض کینہ دل کے اندر رکھ لیتا ہے، تو یہ بھی انہی لوگوں میں سے شامل ہو جاتا ہے کہ جو ان دنوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کی بخشش اور مغفرت جو کہ بڑی عام ہوتی ہے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر ارشاد فرمایا کہ ایک اور چیز کہ جو انسان کی بخشش و مغفرت سے محرومی کا سبب بنتی ہے وہ ہے رزق حرام۔ بسا اوقات انسان مال کی محبت کے اندر اور اولاد کی محبت کے اندر کہ جی میں زیادہ سے زیادہ بہتر کچھ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤں، انسان اپنی اولاد کی آسائش کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھتا ہے، اپنی آخرت کو انسان برباد کر دیتا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے اثرات اکثر و بیشتر اسی دنیا کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی ہم جس اولاد کے لیے حلال حرام ایک کر دیتے ہیں، بسا اوقات وہی اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے اس مال کو ظالمانہ انداز کے ساتھ اڑا رہی ہوتی ہے، یا اسی مال کی وجہ سے وہ آپس میں جھگڑ رہی ہوتی ہے، یا وہی مال دلوں کے اندر نفرتوں کا باعث بن چکا ہوتا ہے، یا وہی مال ہماری اور اولاد کی دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے مال کی محبت کے اندر اور مال کے حصول کی تگ و دو کے اندر حلال و حرام کی تمیز کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کتاب ہے مکافات عمل، اس کے اندر انہوں نے مختلف واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے انسان ہمیشہ دعا مانگتا رہے کہ وہ اپنا کرم اور فضل فرمائے رکھے اور اپنی گرفت سے انسان کو محفوظ رکھے، کیونکہ اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید واملی لہم ان کیدی متین۔ اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے انسان کو، لیکن جب وہ مہلت ختم کرتا ہے اور جب انسان کی گرفت فرماتا ہے، اس رسی کو جب کھینچتا ہے جو اس نے ڈھیلی چھوڑ رکھی ہوتی ہے، تو پھر اس کی گرفت بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا، فتح محمد یا اس طرح کا اس کا نام تھا، فتح کے نام کے ساتھ۔ تو اس نے بڑی خوبصورت داڑھی رکھی ہوئی، ہاتھ میں اس کے تسبیح ہوتی، سر پہ ٹوپی ہوتی، تو وہ کاروبار کیا کرتا تھا، دکان ہوتی، تو لوگ اس کے حلیے کو دیکھ کر اس کے پاس آتے تھے کاروبار کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ یہ بندہ دیندار ہے تو اس سے سودا خریدیں گے تو اچھا سودا دے گا، اچھی قیمت کے اندر دے گا اور اچھا معاملہ کرے گا۔ لیکن وہ اپنے اس حلیے کا غلط فائدہ اٹھاتا تھا۔ وہ تسبیح بھی ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، باقی بھی بظاہر جو ہے وہ اس نے جبہ قبہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مگر ایک تو وہ جو سودا بیچتا تھا وہ 2 نمبر ہوتا، اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا کہ اس کے جو قیمت بھی ہوتی وہ بھی دوسروں سے زیادہ دیتا، اور کہتا کہ جی چیز چونکہ قیمتی ہے اور آپ جا کے جہاں مرضی سے پتہ کر لیں، ایسی چیز آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گی، اور لوگ اس کی اس ظاہری حلیہ کو دیکھتے ہوئے اس کی زبان پہ اعتماد کرتے اور اس طرح سے اس سے سودا خریدتے، اور یوں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے جو ارد گرد موجود دیگر دکاندار تھے اسی مارکیٹ کے اندر، ان سے زیادہ وہ کماتا اور جائیدادیں بناتا چلا گیا اور بہت آگے نکل گیا۔ اور جب اس کی عمر کوئی تقریباً 40 سال کے قریب ہوئی تو اس کو دماغ کا کینسر ہو گیا۔ اب اس نے علاج کے لیے پہلے اسے ایک بڑا جو کینسر کا ہاسپٹل ہے شوکت خانہ، وہاں پہ لے جایا گیا، وہاں پہ علاج کی کوشش کی گئی، نہیں ہوا، پھر اسے کراچی آغا خان کے اندر لے جایا گیا، وہاں پر بھی علاج نہیں ہو سکا، مختلف یعنی ہاسپٹلز کے اندر وہ جاتا گیا، اور جہاں جہاں پر بھی علاج کے لیے گیا ساتھ اس کو اپنی وہ رقم اس قدر اس کو دینا پڑ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ وہ جتنی بھی جائیدادیں اس نے بنائی تھیں اس حرام کے ذریعے سے وہ بکتی چلی گئیں، اور سارا کچھ اس کے علاج پہ خرچ ہوتا گیا، اور بالآخر علاج بھی نہ ہو سکا، اور وہ اسی طرح سے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور شخص کے حوالے سے لکھا کہ وہ اس کا ایک معاملہ تھا، وہ سرکاری اس کی جاب تھی، اور اس کے اندر وہ رشوت سے کام لیتا تھا، مختلف جگہ سے جہاں پہ بھی کوئی بھی کام ہے، چھوٹے سے بڑا کام ہے، وہ اس کے اندر رشوت لیتا، اور رشوت کے ساتھ وہ اپنی مال متاع بناتا چلا گیا، اور بہت زیادہ اس نے جائیداد وغیرہ جمع کر لی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کام، خاص طور پہ اس کا کام تھا یہ
جو پانی کے مختلف منصوبے ہوتے ہیں اس کے مناسبت سے اس کا کام تھا، اور وہاں پر جو بھی کوئی ٹھیکہ وغیرہ آتا ہے یا کہیں پر نہریں بن رہی ہیں یا کوئی نالیاں وغیرہ بن رہی ہیں تو اس طرح کا اس کا وہ کام ہوتا، تو اس کے اندر وہ ہمیشہ پھر رشوت لیتا اور بہت زیادہ اس سے پیسہ جمع کیا کرتا تھا، تو وہ خود کو بڑا سمجھدار سمجھتا۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ نکلا اور کسی ایک نہر پہ بڑا خوبصورت سا وہاں پہ ٹریک سا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر وہ ٹانگے وغیرہ چلتے، تو اس نے کہا کہ بچوں نے کہا کہ جی ہمیں یہاں پہ ذرا ہمیں بھی بیٹھنا ہے، اور بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے اور بڑا یہ خوبصورت سا منظر ہے، بڑی خوبصورت سی سواری انہوں نے سجائی ہوئی ہے، تو ہم بھی بیٹھیں گے، ذرا تھوڑا سا اس سے لطف اندوز ہو۔ تو وہ بچوں کو بٹھایا اس کے اوپر، اور 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں، ان کو بٹھایا، اور اب وہ ٹریک پہ چلنے پہ اچانک معمول سے ہٹ کر اب وہ جو سواری تھی وہ بدکی، اور وہ جا کے اس نہر کے اندر گرے، وہ نہر کے کنارے چل رہا تھا، نہر کے اندر گری، اور وہ دونوں بیٹے اور بیٹیاں وہ چاروں اسی پانی کے اندر وہ ڈوب کر وہ انتقال کر گئے۔ اور پھر اس کے بعد اب جب اس کو خبر ملی، یہ بھی اس کو دماغی ظاہر ہے ایک دھچکا لگا، اس کی پریشانی ہوئی، بیگم کو پتہ چلا، وہ بھی دماغی طور پہ مفلوج ہو گئی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بھی فوت ہوگی، اور یہ بھی پھر اسی طرح سے ایک دماغی بیماری اور اس پریشانی کے عالم کے اندر ایک عجب اس کی حالت تھی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور یہ تمام واقعات ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں ناظرین کرام کہ انسان ایک تو اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں ان کی طرف تو توجہ رکھے ہی، اور ظاہر ہے اللہ رب العزت کے حقوق کو پورا انسان کو کرنا ہی ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بندوں کے معاملات ہوتے ہیں، ہم بس اوقات اس دنیا کی لالچ کے اندر آ کر بہت ساری ایسی چیزیں اگر کر جائیں کہ جو انسان کے لیے تباہی و بربادی کا ذریعہ بنے، اور یہ لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی، انسان کی یہ دوڑ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن اس دوڑ کے اندر انسان کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز فراموش نہ کر دے، وہ کہیں مال کی محبت کے اندر اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جو حدود و قیود ہیں ان کو پامال نہ کر دے، کیونکہ آپ جس اولاد کی محبت کے اندر یہ کر رہے ہیں، اگر کل وہی اولاد وہ تو عیش کرے آپ کے مال و دولت پہ وقتی طور پہ، اور ہم جہنم کا ایندھن بن رہے ہوں اور اللہ کے عذاب کی گرفت کے اندر آ جائیں، تو یہ انسان انتہائی نقصان کا سودا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اپنے رب کے حضور توجہ کرنی چاہیے۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو اس پہ توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اور رزق حلال انسان کو تھوڑا بھی ہو اللہ رب العزت اس کے اندر برکت بھی دیتا ہے، سکون بھی عطا فرما دیتا ہے۔ انسان محنت کرے، بالکل زیادہ سے زیادہ اگر اسے کمانے کی طلب ہے، آرزو ہے، اس کی ضرور کوشش کرے، لیکن اس کے ساتھ یہ خیال رہے کہ حلال و حرام کی تمیز وہ فراموش نہ ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں جو دعا کروں اللہ رب العزت اسے قبول و منظور فرما لیا کرے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ دعائیں قبول کرنے کے لیے، ہونے کے لیے کوئی وظیفہ ہو جائے، کوئی عمل ہو جائے، کوئی تسبیح ہو جائے جس کو انسان پڑھتا رہے اور پھر ساتھ ساتھ دعائیں قبول ہوتی رہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اے سعد اپنا لقمہ حلال کر لیجئے، تو پھر آپ جو دعا مانگیں گے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو اس ماہ رمضان کے اندر ہم حلال چیزوں سے بھی خود کو روکے رکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، اور انسان بھوک ہونے کے باوجود، پیاس ہونے کے باوجود، پانی موجود ہونے کے باوجود، رنگا رنگ قسم کے کھانے ہونے کے باوجود انسان اس سے بچا رہتا ہے، کیونکہ یہ رب کا حکم ہے۔ تو رمضان کے اندر جب انسان اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے، یہ انسان کو اس جانب بھی متوجہ کر رہا ہوتا ہے کہ اے بندہ خدا، اب جب رمضان کے بعد تیرے پاس جو دن ہیں، جو ایام ہیں، اس کے اندر تو حلال چیزیں تو جو تیرا جی چاہتا ہے کھا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو بھی ہم نے حلال چیزیں عطا فرمائی ہیں، پاکیزہ عطا فرمائی ہیں، ان میں سے کھاؤ، لیکن جو حرام ہے اس سے بچتے رہو۔ جب اس حرام سے بچو گے، اس حرام سے اجتناب کرو گے، تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، زندگی کے اندر سکون بھی عطا فرمائے گا، ورنہ یہ مال حرام انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے اندر بھی رکاوٹ بن جاتا ہے، عبادات کی قبولیت کے اندر بھی رکاوٹ بن جاتا ہے، اور پھر بہت سارے نقصانات کا بھی انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وقتی طور پہ تو بڑا اچھا سب کچھ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بعد کے اندر زندگی کے اندر یہی مسائل جب انسان کے سامنے آتے ہیں تو پھر انسان افسوس کرتا ہے، حسرت کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ انسان
خود آزمائے کہ جی میں جب حرام کروں تو کیا اس سے حاصل ہونا ہے، وہ دوسروں کے چیزوں سے عبرت حاصل کرے اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اہتمام فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو رمضان المبارک کا بابرکت ترین مہینہ ہے، جس کے اندر اس کی رحمت، اس کا کرم جوبن پہ ہوتا ہے، یہ اس کا یہ بابرکت جمعہ اور پھر یہ بابرکت طاق راتیں، ان کے اندر بھی فرمایا یہ چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوا کرتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں، وہ شراب نوشی نہ ترک کر دیں، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے دل کو کینے سے صاف کر لیں، اور اسی طرح سے اپنے لقمہ کو حلال بنا لیں، تو اللہ رب العزت ان کی بخش و مغفرت بھی فرماتا ہے اور ان کی جانب اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے فضل کی برکہ بھی برسایا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ چند چیزیں اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو باقی کے چند ایام ہیں اللہ رب العزت ان کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی طرف اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہونا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام رحمت رمضان کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید، اور آج خاص طور پہ یہ دعاؤں کا بڑا بابرکت وقت ہے۔ اللہ رب العزت وہ تمام احباب جو ماشاءاللہ ہمیشہ کارہائے خیر کے اندر بھی شامل ہو رہے ہوتے ہیں، دعاؤں کی درخواست بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ بالخصوص کچھ احباب کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، ان کا میں ساتھ ساتھ نام بھی لے لیتا ہوں، ذکر بھی کر لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان سمیت سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ہمارے بھائی عبدالماجد ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کے معاملات کے اندر اللہ کریم آسانیاں فرمائے۔ کچھ ان کے شادی وغیرہ کے مسائل، دیگر امور کے اندر معاملات ہیں، اللہ کریم اس کے اندر بھی آسانیاں کرے، اور ان کی والدہ صاحبہ کا سایہ اللہ رب العزت ان پہ قائم و دائم رکھے، اور رب تعالیٰ ان کی والدہ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے ہماری سسٹر ساجدہ ہیں، ان کے بچوں کے حوالے سے انہوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کر رکھی ہے، اللہ رب العزت ان کے بچوں کو، منصور کو، طیب کو اور طیبہ جو ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، اور رب تعالیٰ ان بچوں کو باہمی محبتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے مسرت فاطمہ ہیں، ان کے لیے بھی دعاؤں کے لیے درخواست ہے، اللہ رب العزت ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ اپنے بچوں پہ قائم و دائم رکھے، گھر کے اندر اللہ رب العزت ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے، اور جو بھی کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانیاں، تکالیف ہوں، اللہ رب العزت انہیں آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ اسی طرح سے اور ہمارے ایک بھائی ہیں جن کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، انہوں نے اپنے والد صاحب کے لیے کہا ہوا ہے کہ وہ ہاسپٹل کے اندر ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ رب العزت ان سمیت جملہ بیماروں کو اللہ رب العزت شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ۔ اللہ کریم شافی الامراض ہے، اللہ رب العزت انہیں بھی مکمل صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے۔ محمد امجد خان صاحب کو اللہ رب العزت ان کی جو بھی بیماری پریشانی ہے، اللہ رب العزت اس کا ازالہ فرمائے، اور رب تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ انہیں اپنے گھر کے اندر آنا نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کے اندر ہم جو مختلف عنوان پہ بات کر رہے تھے کہ وہ چیزیں کہ جن کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی کہ جب ایسی بابرکت راتیں بھی انسان کو نصیب ہو رہی ہوں، اور ایسے بابرکت ایام انسان کو نصیب ہو رہی ہوں، تو اس سے انہیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، لیکن اس سے قبل میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتی ہے، اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن ایک مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن کے لیے آئینے کی مانند ہے۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اوتی تو بجوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے، یعنی مختصر بات کے اندر معانی کا سمندر پنہا ہوتا ہے، اور عربی کے اندر کہتے ہیں کہ الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہ ہے کہ جو مختصر ہو مگر پر اثر ہو، اور اس کے اندر تمام چیزوں کو احاطہ کیا ہوا ہو۔ تو اسی طرح سے یہ اس حدیث مبارکہ کے یہ 3 الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر انسان کے لیے بہت ساری رہنمائی موجود ہے۔ مومن کے لیے آئینہ کی مانند ہوتا ہے۔ آئینہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ جب آپ آئینہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر جو بھی کوئی خامی، کوتاہی،
کوئی چہرے کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی داغ دھبا ہوتا ہے تو آئینہ فوراً آپ کی رہنمائی کر دیتا ہے، اور آپ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ آئینے کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے، آپ جا کر اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے چہرے کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی کوئی خامی خرابی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مومن بھی مومن کے لیے ایک آئینے کی مانند ہے، اور اگر آپ کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھتے ہیں یا کوئی آپ کے اندر کوئی خرابی دیکھ کر آپ کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو انسان کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا بغض دل کے اندر پال لینا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسرا کام کیا کرتا ہے نا کہ وہ جس خرابی کے حوالے سے وہ آگاہ کر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے کوئی شور نہیں مچانا شروع کر دیتا کہ جی آئیں سارے دیکھیں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خامی ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ ایک طرح سے وہ اس کو آگاہ کر دیتا ہے۔ اس کے سامنے انسان کھڑا ہوا، آئینے نے اس کو آگاہ کر دیا اور انسان نے اپنی اصلاح کر لی۔ تو اسی طرح سے جب آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہیں تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پہلے ڈھول پیٹیں کہ آئیں جی دیکھیں فلاں بندے نے یہ فلاں غلطی کی ہوئی ہے، یہ فلاں غلط کام کر رہا ہے، اور پھر آپ چار بندوں کے سامنے جا کر اسے کہیں کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تم ایسا کر رہے ہو ویسا کر رہے ہو۔ تو کیونکہ کسی کی اصلاح مجلس کے اندر یہ اصلاح سے زیادہ ایک طرح سے اس کی بے عزتی، اس کی ایک توہین وہ ہوتی ہے، تو اس کے بجائے انسان آئینہ والا کام کرے۔ مومن کے لیے آئینہ، خاموشی کے ساتھ اس کی اصلاح کر دی جائے۔ اسی طرح سے آئینہ ایک اور کام یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی وہ اس کے اندر خامی دیکھتا ہے اس کو آگاہ کر دیتا ہے، پھر جب انسان اس کو ٹھیک کر لیتا ہے تو دوبارہ سامنے آ کے انسان کھڑا ہو تو وہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ وہ فلاں وقت کے اندر تم نے یہ کیا تھا، تم تو ایسے تھے، تم تو ویسے تھے، تمہارے اندر تو یہ کمزوری تھی، تمہارے اندر تو یہ خامی تھی، تمہیں تو یہ مسئلہ تھا، تمہیں تو وہ مسئلہ تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ مومن کے لیے آئینے کی مانند ہے۔ وہ اب کی بات کرتا ہے، جو گزر گیا اصلاح ہو گئی، بات ختم ہو گئی، وقت گزر گیا، ختم ہو گئی بات، تو وہ اب کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اب جا کے جو وقتی طور کے اوپر کوئی خامی ہوتی ہے وہ اس کو اس کے حوالے سے بتا دیتا ہے، لیکن اسے لوگوں کے سامنے نہ تو رسوا کرتا ہے اور نہ ہی جو اس کی پچھلی غلطیاں خامیاں ہیں جو اس کو درست کر چکا ہے وہ ان کو ریمائنڈ کرا کر اس کو شرمندہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ ہر انسان مرکب من الخطأ والنسیان ہے، ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن جو بندہ مومن ہے وہ اپنی غلطیوں پہ نظر رکھتا ہے، اور اسی طرح سے اگر اس کو کسی دوسرے کی غلطی نظر آئے تو وہ اسے اچھالنے کے بجائے، اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے بجائے علیحدگی کے اندر اس کی اصلاح کر دیتا ہے، اور اگر اصلاح اگلا بندہ کر لے تو پھر اس کے بعد وہ اس کو رسوا نہیں کرتا، اس کو بار بار یہ تلقین نہیں دلاتا رہتا کہ تم نے تو فلاں وقت کے اندر ایسا کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، بلکہ وہ کیونکہ ہم بسا اوقات کسی کی غلطی کو تو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے ہم کسی کی یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی خطا دیکھ کر اس کے حوالے سے اپنے دل کے اندر ایک ذہن بنا لیں کہ یار یہ تو بندہ بہت برا ہے، یہ تو ایسا بندہ ہے، یہ تو ویسا بندہ ہے، لیکن ہم اس کے آنسو نہ دیکھ پائے ہوں، اس کے وہ رب کی رضا کے حصول کے لیے رات کی تنہائی کے اندر وہ اپنی خطا پر اس نے جو رب تعالیٰ سے معافی مانگی ہو ہم اسے نہ دیکھ پائے ہوں۔ غلطی تو ہر کسی سے ہوتی ہے۔ آپ کی اگر نظر کسی کی خطا پہ پڑ گئی، کسی کی غلطی پہ پڑ گئی تو آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ اب وہ کوئی خدا نخواستہ وہ کوئی بس ابلیس ہے، اس سے کم ہی نہیں ہے، وہ اس کے اندر تو فلاں بھی خرابی ہے، فلاں بھی خامی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس کے ذہن اس کے حوالے سے آپ وہی تصور بنا لیں۔ نہیں، غلطی کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے اس نے جب وہ توبہ کی ہو، اللہ کے حضور معافی مانگی ہو، وہ آپ کی نظر میں نہ آئی ہو تو آپ اس کے ساتھ حسن گمان رکھیں، حسن ظن رکھیں۔ اللہ رب العزت بھی یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی حسن ظن رکھو اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی حسن ظن سے کام لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اس پر میں مزید بھی عرض کرتا ہوں، سوالات کے جوابات بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت کرم، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ میں نے ایک دو سوال پوچھنی ہے، تھوڑا سا نا میں پریشان ہوں ان سے کہ جیسے دماغ میرا الجھا ہوا ہے۔ میں کافی عرصہ سے ماشاءاللہ صلاۃ التسبیح پڑھ رہی ہوں، لیکن اب کچھ دنوں سے میرے دماغ میں نا یہ آ رہا ہے کہ پورا تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے یا کہ صرف اللہ اکبر تک پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو دوسرا میرا یہ ہے کہ کئی بار میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو اذان ہوتی ہے۔ صحیح ہے جی، تو اس کے بعد کہ میں
मिसाल के तौर पे सुनते पढ़ रही हूँ तो वो मैं सलाम फारग हो जाऊँ सुनतों से, तो फिर मैं नमाज का इंतज़ार करूँ अजान का वो ख़त्म हो जाए तो मैं फ़र्ज शुरू करूँ या मैं अपनी शुरू पढ़ती रहूँ? नहीं, यानी कि आप अजान होने से पहले ही अपनी नमाज शुरू कर देती हैं? नहीं नहीं, जब टाइम हो जाता है ना ठीक है। तो उस वक्त मैं अपनी नमाज जो है पढ़ती हूँ। बहुत कम होता है कि जब मैं नमाज पढ़ रही होती हूँ तो कई बार अजान जो है वो होना शुरू हो जाती है। हाँ तो ठीक है, यानी अगर नमाज का वक़्त दाखिल हो चुका है जी जी और अब जो है वो अजान अगरचे हो रही हो, आप नमाज पढ़ रही हैं, तो आप अपनी नमाज को कंटिन्यू रखेंगी। जी, ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत दुआओं में याद रखेगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ फरमाए और आपकी नमाज़ों को, इबादत को अल्लाह करीम अपनी जनाब के अंदर शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके हवाले से ये अर्ज़ है कि जो बंदों के हुकूक़ होते हैं, बंदों के मामलात होते हैं, उसके अंदर इंसान को इसी तरह से बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन को दूसरे मोमिन के लिए ये आईना बनाया। हमारे यहाँ दोनों चीज़ें होती हैं, हम आईने के बजाय कुछ और बन जाते हैं। एक तो ये करते हैं कि किसी को मैं इस पे इसकी जो दूसरे पहलू उन पे भी कुछ चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ। साथ एक और कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब कैसे हैं आप? अल्लाह करीम करम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है आप आए हैं प्रोग्राम में, तो मैं कब से इंतजार कर रही थी आपका। तो मैंने ना 2-3 सवाल करने थे आपसे कि बीफ जेलाटिन वाली टैबलेट खाई जा सकती है? किस चीज़ की? तो बीफ जेलाटिन जो होती है ना जिसमें। ठीक है। तो ये मैंने पूछना था कि जैसे कि रोज़ा जो ना 15 मिनट पे ख़त्म हो रहा है जी। तो 15 मिनट अभी चल रहे हों तो उसमें अगर पानी वगैरह पी लें, कोई चीज़ खा लें तो क्या फिर यानी कि ठीक है, रोज़ा रह जाता है? अगर 20 मिनट चल रहे हो मतलब? यानी कि मिनट अभी चल रहा होता है ना, जैसे 20 पे खत्म होना है तो जी। 20 स्टार्ट हो गया लेकिन अभी 20 खत्म नहीं हुआ, अभी एक मिनट तक तो चलना ही होता है ना वो 20 मिनट। ठीक है। 20 जो लिखा होता है जो फिगर है। ठीक है। तो हाँ, नहीं, उसके कोई एहतियात बंदा करे, लेकिन कोई नहीं, अगर उससे अगर उस वक्त आपने जल्दी जल्दी पानी पी भी लिया तो उसमें रोज़े पे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के लिए आसान। जी, मैंने कि कुछ सवाल पूछना था जी। कि जैसे डेट आ गई हो, मेंसेस की डेट आ गई हो, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद अगर कोई दाग लगना शुरू हो जाए तो फिर नमाज पढ़ी जा सकती है, रोज़ा रखा जा सकता है? यानी अगर ख़त्म हो गए हो पीरियड्स उसके बाद? जी 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 जी, वैसे जैसे जितने दिन आते हैं वो ख़त्म हो गए हों, ठीक लेकिन है। उसके बाद 2-3 दिन बाद पता रमजान में गर्म चीज़ें भी खाते हैं तो कोई स्पार्ट वगैरह लगना शुरू हो जाए तो ठीक फिर रोज़ा रखा जा सकता है, नमाज वगैरह पढ़ी जा सकती है? ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ कर देता हूँ, आप साथ साथ देखते रहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आप शामिल हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ फरमाए। मोमिन के लिए आईना है। अच्छा, अब इसमें ये तो वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। उसमें हम दो चीज़ों का हमारे साथ जो एक मसला होता है, एक मसला हम ये कर लेते हैं कि पहली चीज़ के किसी की कोई ऐब अगर हमें नज़र भी आए तो या तो उसको बताया नहीं जाता, क्योंकि इस वजह से क्योंकि अगला बंदा हो सकता है कि वो उसको माइंड कर जाए, उसको बुरा मान जाए, उसको पसंद ना हो, तो ना तो हम उसे पसंद करते हैं और ना ही फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बता देता है, हमारी इस्लाह कर देता है, ना उसे पसंद किया जाता है। जबकि इंसान ये ज़हन में रखे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसान की रहनुमाई फरमाई है ना कि मोमिन के लिए आईना है, तो वो उसी चीज़ को सामने रखते हुए अगर किसी के अंदर उसको कोई ख़ामी नज़र आती है, उसकी अच्छे तरीके के साथ वो इस्लाह कर दे, और अगर कोई इस्लाह कर रहा है तो अच्छे तरीके के साथ इंसान उसको एक्सेप्ट कर ले और अपनी इस्लाह की कोशिश करे। एक और कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम करम, आप ठीक हैं? इमाम साहब, सेहत कोई इतनी अच्छी नहीं जा रही, बस ब्लड प्रेशर बड़ा लो हो जाता है, ऊपर का भी नीचे का, उससे ना भी खराब है। मैंने, आप यकीन करें कि पूरी, उन्होंने सिस्टर ने कहा ना नमाज तस्बीह का, तो मुझे बड़ा दुख लग रहा है कि मैंने सारी जिंदगी पूरे कलमे के साथ नमाज तस्बीह पढ़ी है, इस साल मेरे से एक दफा भी नहीं पढ़ी थी। इतनी बदकिस्मती मैं समझती हूँ। तो मैंने माशाल्लाह पूरी जिंदगी ना पढ़ती रही हूँ, और पूरे कलमे से पढ़ने का इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊँ, ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी दुआएं कबूल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें ये देखें ना, एक आप मुझे दुआ में याद रखो, एकदम भी करना है, मुझे तबीयत कोई ठीक नहीं जा रही।
اللہ کریم خیر فرمائے. اور اس میں آپ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں آنٹی کہ یہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب آپ نے پہلے بھی کہا تھا یہ بات کہ کوئی اگر انسان کوئی عمل کر رہا ہو نا، اس کی کنٹینیوسلی اس کی عادت ہے اور وہ کسی بیماری کی وجہ سے اس کو نہیں کر پاتا، تو اللہ رب العزت اس کو پھر بھی اس کا ثواب عطا فرما رہا ہوتا ہے. یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. بس یہ بات آپ نے مجھے کہی ہے نا تو میں نے اپنے دل کو تسلی دی ہوئی ہے. الحمدللہ. آپ یقین کریں میرے سے کسی وقت 2-3 دن ہو گئے نماز بھی میں قضا کر کے پڑھتی ہوں اور میرے سے پڑھی نہیں جا رہی آج کل. پتہ نہیں وہ دماغ میں ایسے طاقت ہی نہیں ہے. اللہ کریم آپ کو نالے سلام کر لوں آپ کو. تو آپ 2-3 دن رہ گئے، اتنی رونق لگی ہوئی تھی رمضان میں. آپ پوری رات ہمارے ساتھ رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ سب لوگوں نے بڑی محنت کی ہے رمضان میں، اسپیشلی آپ نے. الحمدللہ آنٹی جزاکم اللہ خیرن. آپ لوگوں کی وجہ سے یہ رونق لگتی ہے، آپ لوگ ساتھ شامل ہوتے ہیں. اللہ یہ کریم تو واقع ہے، یہ تو ہے، مل کے ہے سارا کچھ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو آپ نے مجھے دم بھی کرنا ہے. میں انشاءاللہ دعا کروں اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی فرمائے. رب کریم آپ کو مکمل سے تندرستی سلامتی عطا فرمائے. اور عید کا وقت بڑا قریب ہے، بالکل آپ انشاءاللہ حشاش بشاش ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ آپ اچھے طریقے کے ساتھ انشاءاللہ عید منا رہی ہوں. بہت شکریہ آنٹی، جزاکم اللہ خیرن. آپ شامل ہوئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، دوسری چیز اس کے اندر، کیونکہ یہ ایک خاص اس کا ایک پہلو ہے اور اس کو میں اس لیے ساتھ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ رمضان المبارک خاص طور پہ جہاں پہ ہماری اندر کی جو اصلاح ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اپنے کھانے پینے کے معاملات کے حوالے سے، اللہ رب العزت کے قرب کے حوالے سے جب ہم اپنی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر یہ جو بندوں کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس کی تلقین فرمائی کہ اگر انسان جو ہے وہ جب عبادت کر رہا ہو، نماز ادا کر رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو، تو اس کا ایک مقصد تو یہ ہے نا کہ انسان رب کا قرب حاصل کرے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے اخلاق بہتر ہوں، اس کے اندر دوسروں کے لیے اچھائی کا جذبہ پیدا ہو. انسان کی نماز، روزہ، دیگر تمام عبادات وہ اس کی اپنی ذات کے لیے نا، کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن اگر آپ نماز ادا کر کے، روزہ رکھ کے دوسروں کے ساتھ اچھے انداز سے بھی پیش آتے ہیں، اپنے اخلاق کا بھی اچھا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر یہ آپ کو اللہ کے بھی قریب کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے بھی قریب کرتا ہے. تو یہ جو حدیث مبارکہ اس کو انسان، یہ وہ حدیث مبارکہ جو بالکل سکول کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہوا کرتی تھی اور اکثر و بیشتر انسان اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، لیکن اگر اس کو ذہن کے اندر رکھے اور دونوں حوالوں سے ذہن میں رکھے. المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. تو آئینہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ وہی ہے کہ غلطی اگر نظر آ جائے وہ اس کو بتا دیتا ہے، اس کو اچھالتا نہیں ہے، اور جب اصلاح ہو جائے تو پچھلی چیزیں وہ یاد نہیں کراتا رہتا کہ جی یہ تھا تو وہ تھا، وہ تھا تو یہ تھا، میں نے یہ کر دیا اور تم نے یہ کر دیا. وہ پچھلی باتوں کو وہ نہیں کرتا. اور دوسری چیز یہ کہ جب ایک تو یہ تو دوسرے کی طرف سے نا، یہ تو آئینہ کا جو کردار ہے وہ ہے. دوسری طرف انسان کا پھر اپنا کردار وہ یہ ہو کہ جب اس کی اصلاح ہو رہی ہے تو اس کو وہ خوشدلی کے ساتھ قبول کرے اور اپنی بہتری کی کوشش کرے، یہ دونوں چیزوں کے ساتھ. اور پھر اسی طرح سے اگر کوئی غلطی جو ہے جتنی ہے اس کو اتنا رکھے. یہ نہیں کہ کسی چھوٹی سے عمل کو بہت بڑا بنا کے پیش کر دے کہ اوہ آپ نے تو بہت بڑا کو گناہ کر دیا. کسی سے کوئی چھوٹی سی مستحبات ترک ہوتے ہیں اور اس کو بہت بڑا گناہ بنا کے دکھا دیا. یا پھر یہ ہوا کہ کسی کا بڑا گناہ ہے، کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یہ دونوں چیزوں کے بجائے جو عمل، جو خرابی، جو برائی جس قدر ہے اسی کے مطابق اگلے بندے کی اصلاح کی جائے، اور جب اصلاح کی جا رہی ہو تو انسان اس اصلاح کو قبول کرے یا اس کے لیے بہتر ہے. تو اسی کے اندر خاص طور پہ اب میں اس بات کو لے کے آؤں گا، یہ فیملیز کے اندر جو سم ٹائم جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو داماد ہے وہ یا بہو، وہ جب کسی معاملے کے اندر وہ گھر کے اندر کسی پریشانی کا سبب بن رہے ہوں، تو اب جو گھر کے جو بڑے افراد ہیں وہ ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. کبھی بہو کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی داماد اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ویسے ہی یعنی بغیر کسی وجہ کے بس میں نے بیوی کو نہیں جانے دینا، جی والدین کے گھر نہیں جانے دینا، تم نہیں جا سکتی، بہت تم چلی گئی ہو، اب اور نہیں ہوگا، اب بس جو میں کہوں گا وہی ہوگا. اچھا جی، یہ تو اللہ رب العزت کا اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیتا ہے. بندے کو اپنی اوقات کے اندر رہنا چاہیے اور وہ اپنی یہ ذہن میں رکھے کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. اس کے اندر فرعون، قارون، حامان بننے کی جس نے بھی کوشش کی بالآخر وہ فنا ہو گیا. تو انسان اس طرح کی زندگی گزارے کہ اس کے جانے کے بعد وہ دوسروں کے لیے ایک سکون
اور اچھا وہ ایک اس کو یاد رکھ رہے ہوں، اچھے انداز کے ساتھ اس کو یاد رکھ رہے ہوں، نہ یہ کہ وہ یہ سوچیں کہ شکر ہے اس سے جان چھوٹی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کو دیکھ کر فرمایا نا کہ مستریح و مستراح منہ، کہ راحت پا گیا یا اس سے راحت پا لی گئی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون راحت پا گیا اور کس سے راحت پا لی گئی؟ فرمایا وہ کہ جو بندہ مومن ہے جب وہ اس دنیا سے چلا گیا، جس کی زندگی دکھ غم کرب کے اندر گزری ہے، تو وہ ان تمام دکھوں تکالیف سے وہ نجات پا گیا۔ اور دوسری طرف جو ایک فاسق و فاجر شخص تھا جس نے دوسروں کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا تھا، وہ چلا گیا، تو اب جو پیچھے رہ جانے والے وہ اس سے راحت پا کے وہ اس سے سکون پا گئے۔ تو انسان دونوں چیزوں کو ذہن کے اندر رکھے کہ میں کس طرح سے یہ اپنا زندگی کا معاملہ کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد پھر دوسرے لوگ کہیں کہ شکر ہے اس سے جان چھوٹی، بجائے اس کے کہ اچھے لفظوں کے اندر یاد رکھیں تو وہ جو ابدی زندگی ہے اس کے اندر بھی انسان کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سے پھر آپ نے یہ ذکر کیا جی ساتھ تسبیح کے حوالے سے واللہ اکبر تک بھی پڑھ لینا کافی ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کو مکمل پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، اللہ رب العزت آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، مگر اتنا بھی آپ نے پڑھ لیا تو وہ کافی ہے۔ دوسرا کوئی بھی ایسے جیلیٹن وغیرہ یا جو ایسی کوئی بھی چیز اگر ادویہ کے اندر شامل ہو کہ جس کے اندر وہ حلال اجزاء نہ ہوں، تو اس کے بارے دو آراء ہیں۔ اس کے پہلی رائے تو یہ ہے کہ چونکہ جب کسی چیز کی حیت بدل جاتی ہے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے، جیسے پرفیوم وغیرہ ہیں اس کے حوالے سے بھی اسی طرح سے وہ جو دوائی ہیں، کیونکہ اس کی حیت اس کے انداز وہ بدل جاتا ہے تو اس کا حکم وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس کے اندر آیا تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس وجہ سے اس کے جواز کے وہ قائل ہیں۔ دوسرا پھر بہرحال احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی الٹرنیٹیو موجود ہو اور ویسی ہی کوئی میڈیسن موجود ہو، ویسے ہی کوئی انسان کے پاس دوائی موجود ہو کہ جو وہی کام کر رہی ہے اور اس کے اندر یہ اثرات یہ چیزیں موجود نہ ہوں، تو انسان اس کو پریفر کرے، اسی کو استعمال کرے، پھر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اور صورت ہے ہی نہیں ہے، وہی ایک چیز اویلیبل ہے، تو چونکہ صحت کا اور اپنی جان کا بھی جو تقاضا ہے اس کی ضرورت کے مطابق آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، تو اس میں بھی آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ دوسرا آپ نے کچھ پیریڈز وغیرہ کے حوالے سے ذکر کیا تھا، اچھا میں نے اگلے دن بھی یہ ذکر کیا تھا کہ کم سے کم حیض کے دن ہوتے ہیں 3 دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں۔ اگر اس کے بعد یا اس سے کم کوئی اس طرح، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ ہو گیا، اب جو آپ کے ریگولر جو ڈیز ہوتے ہیں اس سے اوپر جو بھی ہو تو اس کو آپ نے پھر استحاضہ میں شمار کرنا ہے۔ استحاضہ مطلب وہ بیماری کا خون شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ ہر نماز کے وقت کے اندر وضو کریں گے، اور وضو کر کے پھر آپ نے اس وقت جو نماز ہے وہ ادا کر لینی ہے۔ جب اگلا وقت شروع ہوگا تو اس اگلے وقت کے اندر آپ نے پھر وضو کرنا ہے، اپنی نماز ادا کر لیں گے، قرآن حکیم کی تلاوت کر لیں گے، اور اس طرح سے آپ کا، اور اسی طرح سے آپ کو روزہ وہ بھی ساتھ ساتھ رکھنا ہوگا، اور یہ اس کا حکم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور چونکہ ہم بالکل ابھی اس پروگرام کے اختتام پہ آپ پہنچے، ایک اور جو سوال تھا اس سے قبل آپ نے پوچھا تھا اس حوالے سے کہ اگر کوئی شخص روزہ وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ تو بارہا ہم پورا رمضان کے اندر اس چیز کے ساتھ ساتھ تذکرہ کرتے رہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو روزہ اٹسیلف یہی اس کا اصل جو عبادت ہے وہ یہ ہے، جو اس کی مخصوص عبادت ہے، روزہ رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ ترک کر دیا تو پھر وہ ساری زندگی نوافل رکھتا رہے، نفلی روزے رکھتا رہے، وہ اس ایک روزے کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے جان بوجھ کر انسان اسے ترک نہ کرے، لیکن اگر بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے ترک ہو رہے ہیں تو اس پر بھی وہ ایک ظاہر ہے تھوڑی بہت غمگینی انسان کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ اس حوالے سے پریشان نہ ہو کہ کہیں اس کے حوالے سے کوئی اللہ کریم کو مواخذہ فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان پر اس کی جان سے بڑھ کر، اس کی استطاعت سے بڑھ کر اللہ پاک کو بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اگر کسی بیماری تکلیف کی وجہ سے انسان روزہ نہیں رکھ پا رہا تو پھر اب دو صورتیں، اگر یہ وقتی بیماری ہے تو آپ نے پہلی چیز یہ ہے کہ بعد کے اندر اس روزے کی قضا کر لینی ہے، اور اگر قضا کسی وجہ سے وہ بھی ممکن نہ ہو
وہ کیونکہ بیماری اگر خدا نخواستہ وہ کنٹینیو رہ گئی یا پھر کوئی تکلیف ایسی ہو گئی کہ یا عمر کا ایسا حصہ ہے کہ بعد کے اندر قضا بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اس کا فدیہ ادا کریں گے، اور اس طرح سے وہ قضا ہو یا فدیہ ہو اس کے اندر پھر اب آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن ہم سم ٹائم یہ سمجھتے ہیں، کئی نوجوان بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بس روزہ نہیں رکھا، میں نے اتنا فدیہ دے دیا، کسی غریب کو کھلا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو یہ ہماری اپنی مرضی منشا تو نہیں ہے۔ اس طرح تو پھر انسان وہ نماز کے معاملات کے اندر بھی، روزے کے حوالے سے بھی وہ بس یہی کر رہا ہو کہ میں غریبوں کو کھلا رہا ہوں، بس تو وہی کافی ہے۔ کرنا وہ ہے کہ جو رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرمائے۔ گلشن آپ بھی شامل ہوئیں دعاؤں کے لیے کہ اللہ کریم آپ کو مکمل صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے، آپ کی بیماری کا اللہ رب العزت ازالہ فرمائے، اور رب تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کی برکت ساتھ زندگی کے اندر بار بار نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم بالکل پروگرام کے اختتام پہ آپ پہنچے۔ یہ انتہائی بابرکت جمعہ کے یہ لمحات گزر رہے ہیں، ان کے اندر کثرت کے ساتھ درود شریف بھی پڑھیں، استغفار بھی کریں، اور اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔